बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहु लातून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह मुबारक मरियम की आय करीमा है जो अपने मोहतरम मुअज़्ज़म और मुबारक मजमे के सामने तिलावत किया। इस आय करीमा का मफाद, इस आय करीमा का मज़मून एक ऐसी शख्सियत की तरफ हमारी रहनुमाई करती है और ये आयत हमारे उस शख्सियत की तरफ ले जाती है जिस शख्सियत का आज के दिन से और इस निस्बत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह अपने इस कलाम में क्या इरशाद फरमा रहा है, पहले उसका तर्जुमा और तर्जुमा भी मुहावराती तर्जुमा पेश करने की कोशिश करूँगा। इरशाद हज़रत अहदियत है, इन्नल्लज़ीना आमनु, बेतहक़ीक़ वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, जिन्होंने अमल सालेह अंजाम दिया। मैं यूँ कहूँ कि अल्लाह कह रहा है कि ईमान लाने वाले लोग और अमल सालेह अंजाम देने वाले लोग। अलबत्ता गुफ्तगू भी उन्हीं पर होनी चाहिए जो साहिब ईमान हों। बात उनकी क्या करनी कि जो कुफ्र के साथ खड़े हों। बात तो उन्हीं की होनी है कि जो साहिबान ईमान है और साहिबान किरदार है। हक़ भी उन्हीं का है कि जिन्हें अल्लाह मोमिन और बाकिरदार कहे, उन्हें आज 1400 साल बाद भी याद किया जाए। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेतहक़ीक़ वो जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमल सालेह अंजाम दिया। यानी ईमान और अमल सालेह ये दो ऐसे मरकज़ी और महवरी उन्वान हैं कि जिन्हें अगर मैं यूँ कह दूँ कि ये ज़ाब्ता हयात भी है और लाहे अमल भी है और इंसान की ज़िंदगी के लिए अल्लाह की जानिब से दिया हुआ एक दस्तूर भी है।
ایک اچھے انسان کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک عظیم آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسے مومن ہونا چاہیے، اسے با کردار ہونا چاہیے۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہمیشہ صاحب قسمت رہے ہیں، اگرچہ بہت سارے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار تاریخ میں موجود ہیں جنہیں ان کے زمانے کے لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا گیا، سمجھ میں آئے کہ یہ کیسے مومن تھے، اور معلوم ہوا کہ ان کا کردار ہمارے لیے کتنا رہنما تھا۔ تو یہ دو عنوانات، جسے ایک اور مرحلہ بیان پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ سورہ مبارکہ شورا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ یعنی یہاں اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو کیا کیا عطا کر رہا ہے، اگر اسے عنوان گفتگو قرار دے دیتا، میں آج کی اس مجلس میں اس موضوع پر ہی ٹھہرا رہ جاؤں کہ اللہ نے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو کتنا چاہا ہے۔ میں اور کہہ دوں اور یوں کہہ دوں کہ اللہ کے چہیتے لوگوں کو مومن اور باکردار کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان اور اب اس آیہ کریمہ کو دیکھ لیجئے، سورہ مبارکہ شورا۔ ارشاد ہو رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، صاحبان ایمان بندوں کو اللہ کی عظیم بشارت ہے، اور ان لوگوں کو جو صاحبان کردار ہیں وہ عظیم بشارت کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اچھا، بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ تم کہہ دو ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ عظیم بشارت ہے اللہ کی۔ قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو، بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے یہ۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے یہ۔ علم اللہ کا ہے، ملے گا مصطفیٰ سے۔ رزق اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے۔ رحمت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے۔ بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ کہوں، لعنت اللہ کی ہے، مباہلے میں آئے گی ان کے ذریعے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم پھر مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں گے۔ تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت۔ قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں کچھ لوگوں پہ لعنت ہوئی ہے۔ تو لعنت کا ہرگز مطلب کوئی فساد نہیں ہے، بلکہ لعنت کا مطلب نااہل لوگوں سے لا تعلقی ہے۔ جی جی جی، اللہم صل علی محمد وعلی میں آپ کو چند مثالیں دے رہا تھا کہ اللہ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہستیوں، لوگوں اور صاحبان ایمان اور صاحبان کردار مسلمانوں کو کتنا عزیز رکھتا ہے۔ تو حق انہی کا ہے کہ جو صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب کردار بھی ہو کہ اللہ انہیں بشارت دے۔ حق انہی کا ہے کہ اللہ ان کے لیے اور عنوان
اولئک هم الصادقون، سورہ مبارکہ حجرات میں تو اس انداز سے یہی سچے لوگ ہیں۔ تو مومنوں کو اللہ بہت دوست رکھتا ہے، اور جب گفتگو ایمان کی ہوگی تو یہ زاویہ ضرور بیان ہوگا کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، صاحبان تقویٰ کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ دقت چاہوں گا، غیب یہ نہیں ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، یہ غیب نہیں ہے جی، اس لیے کہ جو اس دیوار کے پیچھے ہے اسے تو پتا ہے کہ کیا ہے، پھر یہ غیب کیسے ہوا؟ تو غیب یہ نہیں ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کسی کو تو نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ غیب کہاں رہا؟ غیب عزیزان گرامی ایک حسین بحث ہے علمی اعتبار سے کہ غیب کا مطلب، اور پھر گفتگو ہوتی ہے اور بڑے بعض افراد بڑا اسے سجا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیب کی باتیں کوئی اور نہیں کر سکتا الا اللہ، ہم ہرگز اللہ کے کاموں میں دخالت دینے والے کو مسلمان نہیں مان سکتے، ہم اللہ کے کاموں میں دخالت دینے والے کو مسلمان نہیں مانتے، مسلمان وہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے کاموں میں دخالت دے، مگر مسلمان وہ بھی نہیں ہے جو اللہ کے دیے ہوئے انعامات کا انکار کرتا ہو۔ اللہ نے جنہیں اکرامات سے نوازا ہے، اعزازات سے نوازا ہے، انعامات سے نوازا ہے، انہیں بھلا دینا بھی یہ توحید نہیں ہے جی۔ اللہ علم اس کا ذات، علم اس کی ذات، قدرت اس کی ذات، حیات اس کی ذات، حی تو صرف اللہ ہے، باقی تو طفیلی ہیں۔ اللہ نے انہیں صاحب حیات بنایا ہے تو بنے، اللہ کو کسی نے حیات نہیں دی، حیات اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات حیات نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات حیات ہے، زندہ صرف اللہ ہے، باقی تو جسے اللہ نے چاہا ہے تو وہ زندہ ہوا ہے۔ اور ہماری زندگی اور موت کے بارے میں تو کیا کہیے کہ جس میں اللہ نے ہمیں موت کو پہلے یاد رکھنے کا حکم دیا ہے، حیات کو کہا ہے بعد میں سوچ لینا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ بھائی ہمارا عزیز پہلے زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پہلے موت کو یاد کرو پھر حیات کو یاد کرو۔ جو پہلے موت کو یاد رکھتے ہیں پھر ان کی حیات ختم نہیں ہوتی۔ میں اور لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی موت کو محفوظ رکھ لیا پھر انہیں کون مار سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں گے محمد والے۔ بھائی آپ کی دقتوں کا ممنون ہوں۔ اللہ غیب اللہ کے لیے ہے، الغیب للہ، انما الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ جو غیب کا مفہوم ہے یہ نسبی ہے۔ میں ذرا کچھ دیر آپ سے توجہ کا سہارا چاہوں گا۔ یہ نسبی ہے کہ کسی کی نسبت وہ غیب اور کسی کے لیے وہ حضور، وہ حاضر ظاہر، کسی کے لیے وہ ظاہر ہے حاضر ہے اور کسی کے لیے وہ غیب ہے۔ وہ ذات صرف اللہ کی ہے جس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، لیکن نسبتاً چند باتوں کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، وہ مجھ پہ غیب۔ چند باتوں کے بارے میں آپ کا استاد معلم، آپ کا مدرس، آپ کا ہدایت دہندہ اور ہادی زیادہ جانتا ہے، وہ اس کے لیے غیب نہیں ہے اور ہمارے لیے غیب۔ تو اس بحث میں یہ کہہ کر الجھ جانا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ میرے مولا چاہ رہے ہیں ایک جنگ کے اوپر اور سواری پر بیٹھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی سفر پہ نہ جائیے، یہ سفر آپ کا ناتمام رہے گا اور جنگ آپ کامیاب نہیں لڑ پائیں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں
جو ائمہ اہل بیت کے ستارے بھی دیکھتے ہیں. میرے مولا سواری پہ بیٹھ چکے تھے کہ ایک مرتبہ اتر آئے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں ستاروں کو جانتا ہوں اور ان کے بارے میں بتاتا ہوں. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش ہو گیا، جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. کہنے لگا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کون سا ستارہ ہے. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. وہ نہیں بتا سکا. حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا تو زمین کے بارے میں نہیں جانتا. پھر 2 قدم آگے بڑھے، اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ حاملہ ہے، بتا یہ اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ. نہیں بتا سکا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. سن میں جس جنگ پہ جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. میں جنگ پر جانے سے پہلے، علی بول رہے ہیں، میں جنگ پر جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں ابھی سے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور بعض جگہ تو یہ ہے کہ حضرت سے کسی نے پوچھ بھی لیا تھا کہ مولا کون سے 10؟ تو آپ نے اپنے 10 شہیدوں کے، اپنے 9 شہیدوں کے نام بتائے اور ادھر جانے والوں کے نام بتائے کہ وہ جو بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے، جو بچیں گے وہ اس لیے سے بچیں گے، اس لیے کہ بچے اس لیے کہ علی بھاگنے والے کے پیچھے جاتا نہیں ہے. بھائی صلوات ہدیہ کر دیں گے محمد والا. تو عزیزو غیب نسبی ہے. غیب کا اگر میں بہت دیر رہوں گا تو مجھے اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہے. اگر غیب کی تعریف میں مختصر اور بس کر دوں تو تعریف غیب کی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آئی جانے والی امدادوں پر یقین. غیبی امداد پر یقین کو غیب کہا جاتا ہے. اس پر ایمان کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. یعنی میں کبھی کسی بند گلی میں اگر آ جاؤں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک مدد بھی آ سکتی ہے، اسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. کہیں بھی ہمت ہار جانا، کہیں بھی میدان سے فرار کر جانا، کسی بھی مرحلے پہ آ کر ہتھیار پھینک دینا، یہ یؤمنون بالغیب نہ رکھنے کی علامت ہے. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی غیبی امداد سے نا امید نہیں ہوتے. اور غیبی امداد دینے والی ذات وہی ہے جس نے ہر مرحلہ امتحان میں انبیاء کرام کو غیب کی مدد کی. کبھی آج تک میرے جوانوں بچوں آپ نے سنا کہ آگ ٹھنڈی پڑتی ہو؟ آگ کا ٹھنڈا پڑ جانا یہ غیبی مدد ہی جو تھی ابراہیم کے لیے. اللہ کی جانب سے صاحبان ایمان کو بڑا اعزاز حاصل ہے، صاحبان ایمان کو بڑی عظمت حاصل ہے. ان الذین آمنوا، بہت ہی سجا کر اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ مومنوں کو یاد کر رہا ہے. کون سے مومنوں کی بات ہو رہی ہے؟ مومن کی بات ہو رہی ہے، مطلق بات ہے. ایمان کے درجے ہیں، ایمان کی کیفیات ہیں. خود مومن ہونا کتنا مشکل ہے اس پہ بھی تو بات ہو. جی انسان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی اہل دل سے پوچھے. اور پھر انسانوں میں سے اللہ نبی بناتا ہے، نبی ہونا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے. پھر نبیوں میں سے اللہ رسول بناتا ہے، ہر رسول ایک جیسا نہیں ہے. پھر رسولوں میں سے اللہ امام بناتا ہے. تو یہ سبھی مومن ہیں. تو مومن ہونا کتنا مشکل ہے. خود حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمانوں میں قرار دے.
عجیب انداز ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے ایک منفرد پیغام ہے. مومن، اچھا مومن کتنا مشکل مرحلہ ہے مومن ہو جانا. سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ وقالت الاعراب، جب اعراب نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو، فقل ان سے کہہ دو کہ قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. کتنا مشکل ہے ایمان رکھنا اور مومن ہونا. اور پھر اگر غور کریں تو اسلام کتنا مشکل ہے. اسے علامہ اقبال نے 2 مصروں میں تو بڑے حسین انداز سے فرمایا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ عاشقوں کا کام ہے بھائی، یہ عاشقوں کا جملہ ہے. لا الہ الا اللہ بولنے والا عاشق ہے، اور جب اس کا عشق اور نکھرنے لگتا ہے اور بڑھنے لگتا ہے اور عشق کی منزل اور بڑھنے لگتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ بھی بولتا ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا عاشق جب آگ میں کودنے کو تیار ہو جاتا ہے تو ولی اللہ بھی بولتا ہے. یہ مسلسل یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لا الہ الا اللہ کہنا عاشقوں کا کام ہے. لا الہ الا اللہ ہے بھائیو پورا کلمہ، توحید کا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آپ کو مجھے پتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پتا تھا. یہ آپ کو مجھے پتا ہے، علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا. پھر معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری پھر کیوں آدھا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین ہوتا تو ممکن ہے کہ کوئی بے ذوق کا مظاہرہ کرے اور کہے کہ ضرورت شعری تھی. جو ضرورت شعری میں تو ذوق رکھتا ہو اور عقیدہ توحید میں بے ذوق ہو، وہ باذوق نہیں بے ذوق ہے. اسے یہ تو یاد رہا کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ضرورت شعری کی وجہ سے مصرے کو وزن میں رکھنے کی وجہ سے آدھا کلمہ پڑھا. اسے یہ یاد نہیں رہا کہ ذرا ان کی دید سے تو دیکھو، انہوں نے وزن پورا کرنے کے لیے حقہ کے بنا الہ الہ نہیں بولا ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب تک دل پاک نہیں کرو گے اس دل میں اللہ کا نور کیسے اترے گا؟ جب تک باطل طاقتوں کا انکار نہیں کرو گے ایک حق طاقت کا اقرار کیسے ہوگا؟ خواجہ اجمیری تو طہارتوں کی بات کر رہے ہیں تاکہ مطہرین کی جگہ بنے. خواجہ اجمیری تو جس دید سے دیکھنا. اچھا پھر کیا علامہ اقبال کو بھی ضرورت شعری تھی؟ جی سطر عنوان نجات ماں نوشت، علامہ اقبال سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. یہاں بھی آدھا کلمہ. انہوں نے کہا کہ حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، انہوں نے کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. انہوں نے بھی آدھا کلمہ پڑھا. بھائی مجھے اور آپ کو پتا ہے یہ آدھا کلمہ ہے، انہیں نہیں پتا تھا. نہیں انہیں پتا تھا. خواجہ اجمیری حسین کو جس دید سے دیکھتے ہیں وہ باطل سے ٹکرانے کی دید ہے، اور اقبال حسین کو جس دید سے دیکھتے ہیں وہ حق کے اس بات کی دلیل ہے. وہ دید ہی حق کے اس بات کی ہے. تو یہ لا الہ ایمان کتنا مشکل کام ہے.
اور پھر اسلام کتنا مشکل ہے اور پھر ایمان کتنا مشکل ہے. تو صاحبان ایمان سے اللہ بات کر رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ یاد کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ عمل صالح کی بات ہو رہی ہے. عمل صالح دیکھیے، عبادات کی دو قسمیں ہیں. ہم معاملات کو بھی قربتاً اللہ اگر انجام دیں تو وہ بھی عبادت ہے. یعنی اگر آپ آفس جا رہے ہیں اور یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ بچوں کے لیے حصول معاش عبادت ہے، تو یہ کسی اور عبادت سے کم نہیں ہے. بلکہ اگر اس بحث میں آؤں تو شاید بہت سارے اس انداز کے اعمال بہت ساری ان عبادتوں سے افضل ہیں. یعنی اولاد کی خاطر، بچوں کی خاطر، اہل خانہ کی خاطر حصول معاش کی کوشش کرنا، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے. تو عبادات صرف اور صرف عبادات موقوفہ ہی نہیں ہے. میں ان بچوں کے لیے اس لفظ کو ذرا نبھاؤں کہ عبادات صرف موقوفہ عبادات ہی نہیں ہے. مثلا نماز موقوفہ عبادت ہے، مثلا روزہ موقوفہ عبادت ہے. جی ذی الحج میں آپ 30 روزے نہیں رکھ سکتے. جی ربیع الاول میں آپ 30 روزے نہیں رکھ سکتے، ماہ رمضان میں رکھنے. یہ موقوف ہے، وقف شدہ ہے. ماہ رمضان میں وقف ہے یہ عبادت. نماز فجر کی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے. کوئی زیادہ اللہ والا نہ مل جائے جو یہ سوچ کے کہ زیادہ ثواب ملے گا 4 رکعت پڑھ لے. تو اگر فجر کی وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا تو اسے 2 رکعت کا بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ موقوفات میں تصرف جائز ہی نہیں ہے. اور جس نے اسے موقوفہ بنایا ہے، صلاۃ موقوفہ بنایا ہے، موقوتہ بنایا ہے، جس نے اسے موقوفہ بنایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. بھائی ایک ضمناً بات آ گئی ہے مگر لطیف بات ہے اور آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو میں اس بات کو ضرور مکمل کروں گا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو. سرکار فرما رہے ہیں نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یا رسول اللہ فرما دیا ہوتا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن آپ فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نماز بھی پڑھو، مجھے بھی دیکھو. یعنی امت کو نبی چاہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ ہو. اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کو دیکھتے رہو. نبی کی ایک ایک ادا اللہ کو عزیز ہے. اللہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. ایک بہت عظیم ہستی ہے، ایک بہت بڑا نام ہے نبی کے اصحاب میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. کسی ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. ادائے دید، عاجزی سے دیکھنا، ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی صلو کما رأیتمونی اصلی. تو وہ جیسے پڑھ رہے ہیں، اب جیسے انہوں نے پڑھی ایسے ہی پڑھنا ہے. اس میں ہم اللہ کا ذکر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کا ذکر بھی اس میں اضافہ کریں گے تو نبی کی جو وقف شدہ عبادت ہے اس میں تصرف ہو جائے گا. تو اچھا ذکر بھی اضافہ نہیں ہو پائے گا جب تک کہ ہمیں نبی سے پڑھی ہوئی نہ مل جائے. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. تو یہ جو عبادات موقوفہ ہیں یہی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ رستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر کو ہٹا دینا، یہ سوچ کے کہ یہاں سے میرے علاوہ بھی تو کوئی گزرتا ہے، اور جب وہ میرے علاوہ کوئی گزرے گا تو اس کے لیے رستہ ہموار ہو جائے گا. بھائی ایک چھوٹا سا پتھر جس پر کوئی سائیکل، موٹر سائیکل، کوئی بڑی گاڑی، کوئی گاڑی گزرے گی، کوئی بندہ گزرے گا تو اس کے پیر میں لگنے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. اگر ایک فرد کے رستے سے پتھر ہٹا دینا اتنی بڑی عبادت ہے تو ایک قوم کے رستے سے پتھر ہٹانا کتنی بڑی بات ہے.
قوموں کے رستے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، ملکوں کے رستے میں پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو معاشرے میں سیاسی عالمی سطح پر ایک تبدیلیوں کا ماحول ہے، صرف ہمارا عزیز پیارا، ہماری جان سے زیادہ ہمیں پیارا وطن پاکستان، خدا داد مملکت، جس کو بنانے میں کتنا خون، کتنی جانیں، کتنی آبروئیں، کتنی عزتیں، کتنے احترام پامال ہوئے، کتنے گھر اجڑے، کتنا نقصان ہوا، جسے بنانے والوں نے زمین کے حصول کی خاطر نہیں بنایا تھا، بلکہ جسے بنانے والوں نے نظریے کی بقا کی خاطر بنایا تھا۔ یہ دو قومی نظریہ میرے بچوں جوانوں نے بہت سنا، یہ دو قومی نظریہ پاکستان دو قومی نظریوں پہ بنا ہے جی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پورے ملک کے رہنے والوں کو یہ نعرہ یاد ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ صرف اس روئے زمین پر دو مملکتیں ہیں جو نظریاتی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ ایک مملکت کا میں ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ نظریہ ہی اس قابل نہیں ہے۔ جس کا ذکر کیا جائے کہ وہ مملکت غاصب مملکت، وہ مملکت ہمارے شام کے پڑوس میں مملکت، وہ مملکت ہمارے لبنان کے پڑوس میں مملکت، جس کا وجود ہی ناجائز ہے، وہ اس زمین کے اوپر اگر کوئی مملکت نظریے کی بنیاد پر ہے تو ایک باطل نظریے کی بنیاد پر، اور یہ واحد زمین ہے جو نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ بنانے والے نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ بادشاہ بن جائے، بنانے والا تو اپنی بیماری، اپنی تکلیف چھپاتا رہا کہ اگر شہریوں کو پتہ چل گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح فلاں تکلیف میں مبتلا ہیں جس میں جینا ان کا مشکل ہے، تو ملک میں مایوسی پھیلے گی۔ کہ میں اپنا مرض، اپنی تکلیف، اپنی بیماری چھپا لوں گا، شہریوں کو مایوس نہیں کروں گا، وطن والوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں یہی ایک جملہ کہہ دوں، میرا محترم مجمع حسین مولا سے محبت کے لیے جمع ہے، وہ چاہے یہاں موجود ہو یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس بیان کو سن رہا ہو، وہ سنی بھی ہو سکتا ہے، وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ میرے مولا علی نے قاعدہ دیا ہے، قاعدہ یہ ہے، مالک میں تمہیں جہاں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں دو طرح کے بھائی ملیں گے، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ سنی سنی سے پیار کرتا ہے، یہ فطرت ہے، ہندو ہندو سے پیار کرتا ہے، یہ فطرت ہے، شیعہ شیعہ سے پیار کرتا ہے، یہ فطرت ہے۔ اس پر کسی طرح کی پابندی لگانا خلاف فطرت بات ہوگی۔ ہر شخص کو اپنے اہل مذہب سے پیار ہوتا ہے، یہ فطرت ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں اما اخ لک فی الدین، یا وہاں تمہارے دین میں بھائی ہوں گے، وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، اور یا انسان ہونے میں تم جیسے ہوں گے۔ تو جہاں مجھے اپنے ہم مذہب سے، یعنی مسلمان کو مسلمان سے پیار، جہاں مجھے ہم مذہب سے پیار ہو، وہاں مجھے غیر مسلموں سے بھی پیار کرنا ہے، وہاں مجھے ہندو برادری، مسیحی برادری کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اس مملکت میں ہندو برادری، اس مملکت میں مسیحی برادری کی کوئی کم تعداد نہیں ہے، اور برادریاں بھی ہیں، مگر میں نے دو مثالیں دے کر اور برادریوں کی طرف بھی آپ کی توجہ دلا دی۔ وہ ہمارے انسان ہونے میں بھائی ہیں، ان کے تمام تر انسانی ذمہ داریاں اور تقاضے ہم پر اور ہمارے ان پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ مملکت بنانے میں جہاں مسلمانوں کے سارے مسالک شامل رہے اور ان کی خدمات شامل رہیں، وہاں غیر مسلموں کی بھی خدمات اس مملکت میں اور اس طرف رہنے والوں کے حوالے سے کوئی کم نہیں رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کھلے دماغ سے مملکت کے مسائل کو دیکھنا ہوگا۔ گلی کوچے میں ہر مسلک، مکتب، دین، دھرم کا بندہ رہتا ہے،
اسے آپ کا اور آپ کو اس کا خیال کرنا ہوگا۔ لہٰذا سارے شیعہ مل کر سنیوں کے بارے میں اچھا سوچیں اور سارے سنی مل کر شیعوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اور ہم سب مل کر غیر مسلموں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ کم سے کم اتنا اچھا تو سوچیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، صاحبان کردار، یہ اللہ کو بڑے عزیز ہیں۔ مومن ہونا کتنا مشکل ہے بیان کسی حد تک ہوا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو صاحبان کردار ہیں، عمل صالح عبادات موقوتہ اور موقوفہ ہی نہیں ہے۔ عمل صالح ہر وہ عمل کہ جو اللہ کو پسند ہو وہ عبادت ہے، جو اللہ کی خاطر قربتاً اللہ انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ لہذا رستے سے پتھر ہٹا دینا بھی عبادت، پڑوسی کا احساس کرنا بھی عبادت، پریشان حال کا خیال رکھنا بھی عبادت۔ عزیزان گرامی، آپ جس زاویے سے چاہیں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ کو راضی کرنا، یعنی ہم چاہیں تو اللہ کو ہم راضی کر لیں، بس نیت اپنی بہتر کر لیں۔ الاعمال بالنیات، اللہ کے آگے جھکنا عبادت ہے، مگر ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا۔ ان دونوں میں جو چیز فرق لاتی ہے وہ نیت ہے۔ جی کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے اپنے شانوں کو جھکاؤ۔ یہ والدین کے آگے اپنے شانوں کو جھکاؤ، کیسے ممکن ہے کہ شانے جھکیں اور سر نہ جھکے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کونے سے آواز آ جائے کسی توحید ناشناس توحید پرست کی، کسی توحید ناشناس توحید پرست کی آواز نہ آ جائے کہ یہ سر جھک رہا ہے تو شرک ہو رہا ہے۔ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا۔ سر تو اللہ کے آگے بھی جھکتا ہے، سر والدین کے آگے بھی جھکانا ہے، دونوں میں فرق نیت کا ہے۔ وہاں نیت عبادت کی ہے، یہاں نیت تعظیم کی ہے، اور ہر اس شخص کی تعظیم اللہ کروانا چاہتا ہے جو اللہ بتاتا ہو، جو اللہ بتاتا ہو، جو اللہ سمجھاتا ہو، جو اللہ کی معرفت کرواتا ہو، اللہ اس کی تعظیم کروانا چاہتا ہے۔ آپ کی گلی میں بہت پتھر پڑے ہوں گے، مگر کسی بھی پتھر کو اٹھا کر انگوٹھی بنوا کر آپ اپنے ہاتھ میں نہیں پہنتے۔ آپ بھی خاص پتھر کو ہی پہنتے ہیں۔ آپ اس لیے خاص پتھر کو پہنتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جس نے اللہ کی سب سے پہلے گواہی دی۔ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ عقیق ہے۔ تو پتھر بھی اگر اللہ کو مانے تو عزت پا جاتا ہے۔ اور اچھا صفا و مروہ پتھر ہے یا نہیں؟ حجر اسود پتھر ہے یا نہیں؟ جی یہ پتھر ہے یا نہیں؟ ان کی تعظیم کیسے ہو رہی ہے؟ تو پتھر اس کی بھی تعظیم ہو رہی ہے، کرنی ہے، سب کو کرنی ہے۔ حج پہ جائیں گے تو چومنا، اب یہ کیا بات ہوئی کہ پتھر کو وہاں چومنا جائز، پتھر کو یہاں چومنا ناجائز؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ غلط تو غلط ہے، صحیح تو صحیح ہے۔ اچھا مکے میں نماز ملا کے پڑھنا، مکے میں نماز ملا کے پڑھنا جائز، اپنے وطن میں ناجائز؟ تو کیا مکہ مکرمہ میں کوئی نیا سورج نکلتا ہے؟ ٹائم نہیں ہوا تو وہاں کیسے ہو گیا ٹائم؟ وہاں نماز جائز ہے تو جائز ہے۔ تو بہت ساری چیزوں، پتھر بھی اگر اللہ کی یاد دلائے تو وہ قابل بوسہ زدی اولیاء ہو جائے، وہ قابل بوسہ زدگی اولیاء ہو جائے۔ پتھر وہ
جس کے ناک سے تیز تیز سانس لینے کی آوازوں کو اللہ قرآن میں یاد کرے، جس کی سموں سے اڑنے والی چنگاریوں کو اللہ سورہ عادیات میں یاد کرے، پورا سورہ اتار دیا گھوڑے پر، اس لیے کہ یہ گھوڑا وہ ہے کہ جو اپنی پشت پر مجاہد کو بٹھا کر میدان جہاد میں لے گیا۔ اگر کوئی گھوڑا اپنی پشت پر مجاہد کو بیٹھا کر میدان جہاد میں لے جائے تو اس گھوڑے کی سموں سے اڑنے والی چنگاریاں اللہ کے نزدیک معتبر ہو جائیں تو وہ مجاہد کتنا بڑا ہوگا جو اس کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ احترام چاہتا ہے، اللہ تعظیم چاہتا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ جس کی جتنی محنت ہے اس کو یاد کیا جائے۔ تو صاحبان ایمان، پھر صاحبان کردار، اور صاحبان کردار کو اللہ کتنا عزیز رکھتا ہے، کتنا عزیز رکھتا ہے صاحبان کردار کو۔ بہت دیر میں طالب علمانہ لہجے میں بات کر سکتا ہوں مگر نتیجہ دے رہا ہوں۔ صاحبان کردار کو اللہ کتنا عزیز رکھتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، خندق کے دن علی کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ غالب ہے۔ یہ ضربت تھی، نماز نہیں تھی، یہ ضربت تھی، روزے نہیں تھے، یہ ضربت تھی، حج نہیں تھا۔ یعنی جس کی ضربت سب کی حجوں، سب کے روزوں، سب کی نمازوں پر غالب ہو، اس کا سجدہ کتنا بھاری ہوگا، اس کی عبادتیں کتنی بھاری اور وزنی ہوں گی۔ عمل صالح کی ایک مثال، ایمان کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں عبادات۔ عمل صالح انسانیت کو کہا جاتا ہے، عمل صالح معاشیات کو اور معاشرتی امور کو کہا جاتا ہے۔ سماجی انصاف کی خاطر، معاشرتی عدالت کی خاطر، معاشرے میں بہتری لانے کی خاطر جو قدم اٹھائے وہ عمل صالح کا عنوان رکھنے والا وجود ہے۔ اب یہ بات تو آپ اور مجھ جیسے لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، رحمان یعنی اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ بھائی میں اپنی گفتگو کے اصلی عنوان میں آ گیا، جو میرا مضمون تھا اس کا اصلی عنوان آ گیا۔ یعنی اب تک اگرچہ کچھ قدرے دیر ہوئی ہے لیکن اب تک تمہید تھی۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو کام انجام دینے والے لوگوں کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دے گا۔ بھائی محبت کسی دروازے سے نہیں آتی، محبت کے لیے تالے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے، محبت ایک کیفیت کا نام ہے۔ کوئی کسی جیل میں بھی بند ہو، کسی قید خانے میں بھی ہو، تب بھی کسی سے جڑ سکتا ہے، تب بھی اس کا تعلق کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب کردار ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا یہ رحمان کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ خبردار کوئی کسی کو چاہتا ہو تو کسی کو جلنا نہیں چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کیا معلوم کہ اس کے دل میں جو اس کی محبت ہے وہ رحمان نے ڈالی ہو، اور وہ صاحب ایمان اور اچھا پھر میں کتنا بڑا مومن ہوں، آپ کتنے بڑے مومن ہیں، نہ آپ کو یہ طاقت اور صلاحیت حاصل ہے کہ آپ طے کریں، نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں طے کروں آپ کتنے بڑے مومن ہیں۔ آپ کتنے بڑے صاحب کردار ہیں میں فیصلے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ میرے بارے میں، یعنی ہم ایک دوسرے کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں ایمان کے بارے میں پیمانے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیے گئے، ترازو ہمارے ہاتھ میں نہیں دیے گئے کہ ہم تول تول کے بتائیں کہ اس کا ایمان اتنا ہے اور اس کا ایمان اتنا ہے، جب میرے پاس ترازو نہیں ہے کسی کا کردار تولنے کے لیے، تو جب کام ہی میرا نہیں ہے، جب کام ہی میرا نہیں ہے تو پھر مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کام تو جن کا ہے انہی کو سجتا ہے، یہ کام جن کا ہے انہی کے لیے تو کہا السلام علیکہ یا موازین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پہ جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔
ہاں ایسے بھی گھر ہیں، صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پہ۔ بھائی یہ تاریخی اور سالانہ مجلس عزا ہے، اس میں یقیناً ہر ادارہ ہر رسانہ اپنے اعتبار سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، تو میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ دیر اور میرا ساتھ دیجئے اور اس بیان معارف میں، ان مفاہیم قرآنی کے بیان میں آپ کی سماعتیں اور میرا بیان یہ دونوں مل کر ایک پیغام کی شکل بنائیں گے۔ تو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی محبت پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، یعنی آپ کی اور میری محبت۔ میں یہاں ان بچوں اور جوانوں کے لیے اور محترم سننے والوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں کہ یوں ہی شہباز قلندر سے لوگوں کو پیار نہیں ہے، یوں ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی سے لوگوں کو پیار نہیں ہے، یوں ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی سے لوگوں کو پیار نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ایک بات کر دینا کہ یہ شرک ہے، یہ ہاں جو غلط کام ان جگہوں پر ہو رہے ہیں، جو انہی کی تعلیمات کے خلاف ہو رہے ہیں، انہیں روکنا، سنبھالنا، سمجھانا، ان کی ہدایت رہنمائی منتظمہ کا کام ہے اور اہل علم کا کام ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کا کام ہے۔ محراب کا کام ہے اور ممبر کا کام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل جاری و ساری رہے، مگر یہ دیکھ کر کہ کوئی وہاں کیوں جا رہا ہے اور وہاں کیوں جاتا ہے، کیا معلوم کہ وہ اس آیت کا مصداق ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ مومن اور باکردار لوگوں کی محبت اللہ ڈالے گا لوگوں کے دلوں میں، تو اگر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایمان اور صاحب کردار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو یہ میری اور آپ جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، خود ایمان ہے۔ بھائی میں نے ذرا جلدی نتیجہ دے دیا، بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے جو ایمان لانے والے کا عنوان پائیں گے، ہم تو بات ان کی کرنے بیٹھے ہیں جو اس کلاس سے بڑی کلاس کے لوگ ہیں، اور اس عنوان سے بڑا عنوان یہ ہے کہ مومن ہونا اور ہے، ایمان ہونا اور ہے۔ فقط برزا سرکار کا جملہ سنیے جی، نبی مکرم میدان جہاد کے اندر فرماتے ہیں علی کو میں میدان میں نہیں بھیج رہا، برز الایمان کلو، یہ علی میدان میں نہیں جا رہا، ایمان جا رہا ہے۔ جس سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی بن جائے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو نہ چاہتا ہو۔ تو وہ جو علی کو چاہ کر مومن بنے وہ اور ہے، اور خود مولا علی کی ذات اور ہے۔ تو بات ان کی ہو رہی تھی، ہم تو بڑی کلاس میں آ گئے کچھ دیر کے لیے، کچھ تصورات میں آ گئے کہ صاحبان ایمان نہیں، خود ایمان، عمل صالح انجام دینے والے نہیں، بلکہ ان کی محبت سے بڑا کوئی عمل صالح ہی نہ ہو۔ جی حسنہ، حدیث مبارکہ آیہ کریمہ میں جو حسنہ کا لفظ آیا ہے کہ بہت سارے حسنات ہیں جو سیئات کو کھا جاتے ہیں۔ وہ کون سے حسنات ہیں جو سیئات کو اور گناہوں کو کھا جاتے ہیں؟ کون سی نیکیاں ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں؟ اس نیکی کو محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، جو بہت ساری برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو اب بحث آ گئی اپنے اصلی مضمون پر، اور گفتگو پہنچی اپنے اصلی عنوان پر کہ جو صاحبان ایمان ہوں اور صاحبان کردار ہوں، اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ تو آج جو ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر جگہ کہیں خاص اہتمام کے ساتھ، کہیں خاص روایات کی پاسداری کے ساتھ، کہیں خاص طریقوں کے تحفظ کے ساتھ کہ فلاں برادری ایسا کرتی ہے اور فلاں برادری کے ہاں ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بیٹا ایسا نہیں ہوتا، اور بیٹا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، کہیں اس انداز کے ساتھ، اور کہیں کم سے کم یہ جان کر کہ محرم کا چاند آ گیا، اب حسین کا ذکر ہوگا، اور امام حسین کا ذکر کوئی اس انداز سے کرتا ہے، کوئی اس انداز سے کرتا ہے
میں حق نہیں رکھتا کہ ان کے انداز پر منفی تبصرہ کروں، انہیں حق نہیں ہے کہ میرے انداز پہ منفی تبصرہ کریں۔ ظاہر ہے قرآن کی تفسیر اور آیات کی تعویل اور احادیث کی تشریح تو ہر مسلک کے مطابق ہے، تو ہر مسلک کا جو رکھنے والا ہے وہ اپنے مسلک کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح کرے گا۔ غم سب مناتے ہیں، تشریحیں مختلف ہیں۔ مجھے تو کوئی نہیں ملا کہ جو امام حسین کی شہادت پہ خوشی مناتا ہو۔ امام حسین کی شہادت پہ کوئی خوشی نہیں مناتا۔ جی غم کا طریقہ کسی اور کا ایسے ہے تو وہ اس کے نزدیک غم کی تشریح یہ ہے، اور ان کے نزدیک غم کی تشریح یہ ہے، تو تشریحیں مختلف ہیں، اور تشریحوں میں اور اجتہادی امور میں آخری فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو اجتہادی مضامین ہوتے ہیں ان میں آخری فیصلہ نہیں ہوتا۔ میرے اس جملے کو میرے بچے اور جوان ذرا اپنے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ چھوڑیں۔ اگر کسی گوشے میں آپ کے یہ جملہ محفوظ رہا کہ اجتہادی موضوعات میں اور تشریحی موضوعات میں آخری بات نہیں ہوتی بلکہ تحقیق کا رستہ اور دروازہ کھلا رہتا ہے، تو تحقیق مسلسل جاری رہے۔ ممکن ہے کہ کچھ انہیں اصلاح کرنی پڑے، کچھ انہیں اصلاح کرنی پڑے، تو امور کے اندر اصلاح کا عمل تو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ہم بات اس ہستی کی کر رہے ہیں کہ جو مومن نہیں، خود ایمان، جو عامل صالح نہیں، خود اس کی محبت عمل صالح۔ تو جب ان لوگوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا تو اس کی محبت کون ڈالے گا؟ بدرجہ اولا یہ رنگ اس لیے ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت ڈالی ہے۔ ہندو، عیسائی، غیر مسلم، مسلمانوں کے سارے مسالک سب اپنے اپنے انداز سے اسے یاد کر رہے ہیں۔ کربلا میں امام حسین نے ساری زبان بولنے والوں کو جمع کر لیا، ساری برادریوں کو جمع کر لیا، امام نے سارے رشتوں کو جمع کر لیا، سارے ادیان اور مکاتب کے نمائندوں کو لے لیا، ہندوستان کو یاد کر کے پورا ہندوستان خرید لیا۔ بھائی دل مول لیے، محبتیں خرید لی امام حسین نے۔ آج ہندو شاعر اور ہندو ادیب اگر امام حسین کی یاد میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو حسین نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا اور ہندوستان کو یاد کیا تھا، اور ہندوستان سے اس گھرانے کا محبتوں بھرا بہت منفرد صفحہ تاریخ ہے کہ جس کے اوپر اگر بات ہو تو علیحدہ موضوع گفتگو ہے۔ سب یاد کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے۔ جب نبی نے حسین مولا کو گود میں لیا، نومولود بچے کو لا کر بی بی نے بابا کی گود میں دے دیا، اور جب مولا نبی نے مولا حسین کو گود میں لیا تو جو دعائیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ فرمائی، ربنا وجعلنا اجعل افئدتن ربنا اجعل افئدتن من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ، یہ وہی دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے مانگی تھی، ربنا وجعل افئدتن من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ میرے بچوں سے محبت لوگوں کے دلوں میں قرار دے۔ یا اللہ میری نسل سے لوگ محبت کریں، ان کی طرف راغب ہوں، ان سے پیار کریں، یہ لوگوں کے دلوں میں میرے بچوں کی محبت ڈال دے۔ یہی دعا حضرت نبی مکرم نے امام حسین کو گود میں لے کے فرمائی، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں میرے حسین کی محبت ڈال دے۔ جی حضور امام حسین کی محبت فرماتے ہیں، انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المومنین۔ حسین کی محبت سے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ایجاد ہوگی، جو حرارت لا تبرد ابدا۔ حسین کی شہادت سے
مومنوں کے دل میں ایک حرارت ایجاد ہوگی جو لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ یعنی حسین مولا کا ذکر لوگوں کے دلوں کو متحرک رکھے گا، یہ نبی کی دعا ہے۔ نبی چاہتے ہیں کہ حسین سے تعلق میرا اور آپ کا گہرا ہو جائے، نبی چاہتے ہیں۔ گزر رہے ہیں ایک رستے سے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر ایک بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا، اس سے شفقت فرمائی، پھر اسے زمین پر اتار کر چند قدم آگے بڑھے تو ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے دروازہ بجا دیا، دروازے پہ آنے والی خاتون سے کہا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اپنے اس بچے کو خاموش کرواؤ۔ نبی حسین کے رونا برداشت نہیں کر پاتے۔ سفر سے لوٹے ہیں سرکار، فرمایا ام سلمہ میں حجرے میں محو استراحت ہوں، آنے والوں کو بتا دینا کہ نبی سفر سے لوٹے ہیں۔ گویا ایک استعارہ اور ایک پیغام ہے کہ آنے والوں کو روک دینا کہ وہ مجھ سے ملنے حجرے میں نہ آئیں، میرے گھر میں نہ آئیں۔ کچھ ہی دیر میں حسین مولا جو 3 سال کے ہیں دوڑتے ہوئے آئے اور اس خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آئے کہ نانا آ گئے۔ تو جناب ام سلمہ نے روک دیا، بیٹا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں اور یہ پیغام مجھے دیا ہے۔ تو فرمایا اماں کیا مجھے بھی روکا ہے؟ فرمایا حسین تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ یہ سن کے حسین واپس ہوئے، ابھی چند قدم حسین لوٹے تھے کہ نبی حجرے سے باہر آئے اور بی بی ام سلمہ سے کہا تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنے حجرے میں جا کر اپنے حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر بعد نبی کے بلند رونے کی آواز، حجرے سے باہر سرکار کے رونے کی آواز۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں حجرے میں داخل ہوئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتی ہے میں ابھی پوچھنا چاہتی تھی کہ میں نے منظر کیا دیکھا۔ حسین کا نبی نے کرتا اتارا ہوا ہے، حسین کا نبی مکرم نے کرتا اتارا ہوا ہے اور سینے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور بوسے دیتے ہوئے فرماتے ہیں ام سلمہ میرے اس بچے کو کربلا میں مارا جائے گا، ام سلمہ میرے اس بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ عزادارو بہت عبادت کر لی آپ نے۔ کربلا حسین نے 2 محرم کو آباد کی۔ 10 محرم کو حسین عصر کے وقت شہید ہو گئے۔ یہ 8 دنوں کا دورانیہ جو قیامت تک امامت کرے گا، جو قیامت تک رہنمائی کرے گا، جو قیامت تک وجہ بن گیا، سبب بن گیا ہدایت کے لیے، یہ 8 دنوں کا دورانیہ۔ مگر عزیزو 8 دن میں نے کہہ دیے، کوئی پوچھے جناب زہرا کے دل سے کہ وہ عصر کا پہر کیسا تھا، وہ عصر کا وقت کیسا تھا، وہ عاشور کا سورج نمودار ہوا تو اس نے کیا کیا دیکھا، وہ جو 61 ہجری کا عاشور، وہ جو 61 ہجری عاشور کے دن کا سورج، اس نے کیا کیا کربلا میں دیکھا۔ آپ ایک مشہور سلام پڑھتے ہیں، مجرئی خلق نے ان خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ عاشور کے سورج نے کیا کیا دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے سارے لاشیں اٹھائے۔ بھائی ایک جملہ رونے والوں کے لیے، ایک جملہ، حسین مولا نے صبح سے عصر تک ایک ایک لاشا اٹھایا۔ روتے اس لیے ہیں کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، امام حسین کا لاشا کوئی نہیں اٹھانے والا تھا۔ 3 دن نبی کے نواسے کا لاشا بے گورو کا فنڈا۔ امام حسین نے عصر عاشور اور عاشور کے دن ہر لاشا اٹھایا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لاشیں تو حسین مولا نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے حسین۔
ایک لاشا جس پہ حسین مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ حضرت قاسم ابن حسن کا لاشا، امام حسین کے بھتیجے ہیں، حضرت امام حسن کے فرزند ہیں حضرت قاسم، بہت روئے اپنے بھتیجے کے لاشے پر۔ دوسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ لاشا عباس کا لاشا، کمر پکڑ لی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، بہت روئے اپنے بھائی کے لاشے پر، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے، بہت گریہ کیا امام حسین نے اپنے بچے کے لاشے پر۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا، چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور اب کربلا کا میدان، حسین میدان کربلا میں اکیلے ہیں، حسین میدان کربلا میں تنہا ہو گئے۔ وہ ایسا وقت آیا کہ جب کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی برچھی مارتا تھا، اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگاتے تھے، کبھی دائیں گرتے تھے تو کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، کبھی بائیں گرتے تھے تو اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ یزیدی سپاہیوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے وقت اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر یہ بھی تو بتایا کہ کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا تھا، تو پھر کیا کہہ رہے تھے حسین کہ مجھے نہیں چاہیے؟ ایک عارف، ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ کا جملہ ہے کہ جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، سیدہ زہرا بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے۔ اور اب کربلا کا میدان ہے، اور امام حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پر آ گئے، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے تاریخ اسلام میں، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ خنجر لے کے آگے بڑھا، خنجر حسین کے گلو پہ چلا یا تمام تہذیبوں پہ چلا، تمام اقداروں پہ چلا، تمام محاسن اور خوبیوں پہ چلا، اسلام کی تاریخ پہ چلا، قربانیوں پہ چلا؟ یہ کیسا خنجر ہے اور یہ کہاں چل رہا ہے؟ لیکن جب یہ خنجر چل رہا تھا تو ٹیلے پہ کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی، وہ کیا کہے، آوازیں دیتی رہی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے، مگر کوئی نہیں تھا جو حسین ابن علی کی مدد کے لیے آ گیا تھا۔ اب کچھ دیر کے بعد نیزے کی انی پر یہ سر چڑھے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ ان کے مولا کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا، اور پھر شام غریباں آ جائے گی۔ کربلا کا میدان، شام غریباں کا منظر۔ جنہیں دن میں کام کرنا تھا وہ کر گئے، جنہوں نے قربانیاں دینی تھی وہ دے گئے۔ اب قربانیوں کا رخ بدلا ہے، اب انداز بدلا ہے، اب قربانیاں حرم رسول اللہ کی ہوں گی، اب قربانیاں ناموس مصطفیٰ کی ہوں گی، اب قربانیاں نبی کی توہین کرنے والوں کے لیے ایک پیغام رکھتی ہوں گی کہ اب زینب کی قربانی شروع ہوگی، اب بیویوں کی قربانیاں شروع ہوں گی۔ شام غریباں، علی کی علی بیٹی زینب جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر جلے ہوئے خیموں کے درمیان بچوں کو جمع کرتی رہی، بیویوں کو لا لا کے بٹھاتی رہی۔ جب سب بچے بلا لیے گئے اور لا کر بٹھا دیے گئے تو بیوی نے بیوی ام کلثوم سے کہا بہن زینب سکینہ نظر نہیں آ رہی، حسین کی بچی نظر نہیں آ رہی۔ دونوں بہنیں ڈھونڈنے نکلیں تو کیا دیکھا کہ ایک نشیب میں جہاں بہت سے پتھر پڑے ہیں، نیزے پڑے ہیں، وہاں بی سکینہ بیٹھی ہوئی، وہاں بھی سکینہ آرام کر رہی ہیں۔ آواز دے کر کہا سکینہ کہاں لیٹی ہوئی ہو؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگ رہی تھی، جب خیمے لوٹے جا رہے تھے تو میں بابا کو پکار رہی تھی بابا کہاں ہو، بابا میری مدد کرو، تو اس لاشے سے آواز آئی سکینہ میرے قریب آ جاؤ، بابا کا لاشا ہے پھوپھی اماں۔ کیسے دیکھا ہوگا ایک بہن نے اپنے بھائی کا ایسا لاشا؟ لا کر جناب سکینہ کو بٹھایا وہاں جہاں سارے بچے بیٹھے تھے۔ بہت دیر ہو گئی عزادارو، آپ نے مجلس سن لی، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مجھے نہیں پتا کہ کون لایا، مگر اتنا لکھا ہے تاریخ نے کہ شام غریبہ میں پانی آیا
اور پانی جناب زینب نے بچوں کو پلایا۔ سب سے پہلے جب سکینہ کو دیا نا تو بی بی نے ادب اہل بیت کا اظہار کیا کہ پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پئیں۔ تو جناب زینب نے فرمایا پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں۔ بس یہ جملہ سنا بی بی سکینہ نے کوزہ اٹھایا اور میدان کربلا میں اندھیرے بن میں جانے لگیں۔ جناب زینب کی آواز آئی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی آپ نے کہا ہے کہ پہلے بچے پانی، میرے بابا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، میرا بھائی واپس نہیں آیا، پھوپھی اماں میں اپنے بھائی کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ کیسے پانی پیا بی بی نے اس کا بیان مشکل ہے۔ پھر جب سب بچوں نے پی لیا تو جناب زینب نے بڑی بیویوں کو پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ ساری بیویوں نے پانی پیا مگر جناب رباب نہیں پی رہی تھی۔ تو امام سجاد سے آ کر کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ تو امام سجاد ایسے آ کر بیٹھے جیسے بچے ماں کے برابر میں بیٹھتے ہیں نا، اور بیٹھ کے کہا ماں پانی پی لیں، اماں کھانا کھا لیں۔ اب حکم امام تھا تو جناب رباب نے پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اللہ کرے آپ کے ذہن میری بات تک منتقل ہو جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، پھر تکرار کر رہا ہوں، مگر اتنا ہے کہ جب بی بی رباب نے بی بی زینب نے پانی پی لیا، اللہ اس بی بی پر خاص کرم نازل فرمائے۔ آدھی رات گزری تو کبھی دائیں جاتی ہیں کبھی بائیں جاتی ہیں، کبھی بچوں کے برابر میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی بیویوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا کہ بھابی رباب مضطرب ہیں، قریب جا کر کہا بھابی آپ مضطرب ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ فرمانے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا، میرے والی کو کربلا میں ذبح کر دیا، نبی کا گھرانہ کربلا میں لوٹ لیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔